अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। तलत हुसैन के साथ जियो न्यूज़ पर इस्लामाबाद स्टूडियो से। कल से गवर्नर सिंध मोहम्मद ज़ुबैर ख़बरों की जद में है। लफ्ज़ मैं जानबूझकर इस्तेमाल कर रहा हूँ, जद में है, क्योंकि उनके जो बयानात थे बिलखुसूस कराची में ऑपरेशन की कामयाबी और उसके क्रेडिट के हवाले से और साबिक चीफ आर्मी स्टाफ जनरल राहील शरीफ के हवाले से उसके ऊपर बहुत से तबसरे हुए हैं। इसके अलावा हमने चंद एक सवाल उनसे और भी पूछते हैं। आपने यकीनन जान लिया होगा कि वो हमें प्रोग्राम के प्राइमरी यानी पहले हिस्से के अंदर ज्वाइन कर रहे होंगे। इसी प्रोग्राम के अंदर नाज़रीन हम बात करेंगे कि पाकिस्तान ने अपना एक गैर रस्मी नुमाइंदा तो भेज दिया सऊदी अरब जो लीड कर रहा है अलायंस को, मिलिट्री अलायंस को, और उसके ऊपर बहुत सी वजाहतें भी दे दी, लेकिन चंद एक सवाल अभी भी बाकी हैं। ये मामला जो है तनाज़े में तब्दील नहीं हुआ, लेकिन इसके ऊपर अबहम बहुत है। सेनेट के अंदर भी आवाज़ उठ रही है और तज्जिया निगार भी इस पर बात कर रहे हैं। तो डॉक्टर शीरी मज़ारी हमें ज्वाइन करेंगी प्रोग्राम के एक हिस्से में। और फिर कल एक बड़ा दिलचस्प सर्वे सामने आया। लाहौर के 3 हलकों को बुनियाद बनाया गया और ये बताया गया कि इन हलकों की हद तक लोगों की तरजीहात और सियासी रवैये क्या हैं आने वाले इंतखाबात के हवाले से। तो हमने तीनों जमातों के जो बड़ी जमातें उनके नुमाइंदगान से बात की और कुछ तज्जिया भी हमने इसके अंदर अपना शामिल किया, जो एडिटोरियल कमेंट में हम आपके सामने रखेंगे। मोहम्मद ज़ुबैर साहब नाज़रीन हमें ज्वाइन कर चुके हैं, गवर्नर सिंध। ज़ुबैर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये फरमाइएगा कि आपके जो बयानात हैं ये आपको बयान देने की ज़रूरत क्यों महसूस हुई? हम उसके ऊपर अभी आते हैं कि आपने क्या कहा, लेकिन मैं पहले आपसे जानना चाहूँगा कि ये बयान था क्या और इसकी ज़रूरत आपने क्यों महसूस की? मेरा ख्याल है सबसे अहम सवाल आपने ये किया है कि कॉन्टेक्स्ट क्या था। एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस थी जिसमें दुनिया भर से भी लोग आए थे, मीडिया के भी, कॉरपोरेट एग्जेक्टिव्स भी, और पाकिस्तान से भी तकरीबन 300-400 लोग थे। सबसे अहम लोग थे कॉरपोरेट वर्ल्ड के, बिज़नेस वर्ल्ड के, मीडिया वर्ल्ड के एंड सो ऑन। तो एक तो ये था कि जी हम जो बहुत से स्पीकर्स थे और मेरा जो मौजू मुझे दिया गया था वो था कि 2013 के मुकाबले में पाकिस्तान आज कहाँ खड़ा है, क्या चैलेंजेस थे 2013 के। सो मुझे जो ओवरऑल पर्सपेक्टिव था, एक तो इकॉनमी के हवाले से कि क्या टर्न अराउंड हुआ है, और दूसरा सिक्योरिटी के हवाले से, बिकॉज सिक्योरिटी डायरेक्टली लिंक्ड है कि पाकिस्तान की इकॉनमी कहाँ जाती है और कहाँ तक आई है, कि वो सिक्योरिटी में इम्प्रूवमेंट। और हमारा इलेक्शन से पहले हमारा तज्जिया क्या था, और मैंने वो बताया कि हमने मैक्रो इकनॉमिक इंडिकेटर्स कैसे इम्प्रूव किए, तमाम इंडिकेटर्स फैक्ट्स देने के साथ साथ में जो सिक्योरिटी के हवाले से बात थी। और एज़ गवर्नर सिंध भी वो अहम रोल है मेरा कि कराची पाकिस्तान का फाइनेंशियल हब है, और ये बैकग्राउंड सबको बताने की ज़रूरत थी कि कराची कहाँ खड़ा था, कि वो शहर था जहाँ 10 मिनट के नोटिस पर शहर बंद हो जाता था, और जाहिर सी बात है यहाँ कोई गोरा फॉरेनर आने के लिए तैयार नहीं था फॉर डेकेड्स, और देयरफॉर इसको फिक्स करना कितना ज़रूरी था। नुक्ता एतराज़ ये था कि क्या पॉलिटिकल लीडरशिप के पास दमखम है कि वो डिसीजन ले सके। और 2013 जून से पहले किसी पॉलिटिकल लीडर ने, जिसमें परवेज़ मुशर्रफ साहब की भी हुकूमत थी, वो हिम्मत नहीं दिखाई कराची को फिक्स करने की। और उसके सिलसिले में मैंने बहुत से वाक़यात का भी जिक्र किया था कि किस तरह से स्ट्राइक्स होती थी और क्या होता था। तो वो मैंने उस तनाजुर में कहा था कि प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ ने तमाम स्टेक होल्डर्स को बुलाया, कंसेंसस बिल्टअप किया, लीगल फ्रेमवर्क तैयार किया गया कि कैसे एम्पावर किया जाए रेंजर्स को, क्योंकि उससे पहले उनके पास वो पावर्स नहीं थी। तो सितंबर 2013 में लॉ चेंज किया गया, फिर जो पार्लियामेंट ने भी पास किया, जिसको कैबिनेट ने भी पास किया, यहाँ गवर्नर हाउस में कैबिनेट ने पास किया, और पॉलिटिकल इंटरफेरेंस ख़त्म करने का अहद करने के हवाले से कि लेट द प्रोफेशनल्स, चाहे वो रेंजर्स है, चाहे वो पुलिस है, उनको अपना काम, या ब्यूरोक्रेसी है, उनको अपना काम करने दिया। तो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने आप ये फरमा रहे कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने ये हिम्मत दिखाई और ये तमाम काम किया, लिहाजा 100% क्रेडिट कराची को दुरुस्त करने का उन्हीं का है। 100% की तो मैंने बात नहीं की थी, वो तो लाइटर वेन में बिल्कुल एंड में मैं वो एक्सप्लेन भी कर देता हूँ कि मैंने तो बल्कि ये भी कहा था कि जिस तरह अगर आप अमेरिका में सेकेंड वर्ल्ड वॉर जीतने का क्रेडिट देते हैं कि वो उस डिसीजन को देते हैं जो प्रेसिडेंट रोजवेल्ट ने लिया था, या विंस्टन चर्चिल ने ब्रिटेन को कैसे सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, उसका मतलब ये नहीं होता कि बाकी किसी का रोल नहीं था। यहाँ मसला ये पाकिस्तान में कि अगर आप सिविलियन हुकूमत की बात करते हैं, अगर नवाज शरीफ के जो नाकदीन हैं वो फ़ौरन से उसका नैरेटिव दूसरी तरफ ले जाएंगे। सो एक तो ये बात हो ही नहीं रही थी कि किसका कितना रोल था। हर
اسٹیک ہولڈر کا، ہر انسٹیٹیوشن کا ایک بہت اہم رول تھا، جس میں سب سے اہم رول جو تھا امپلیمنٹیشن کے حوالے سے رینجرز کا اور فوج کا تھا. وہ ظاہر سی بات ہے ایکچولی اس کو توڑ مروڑ کے صرف اس ایسپیکٹ کو باہر لے کے آگے ایز اف میں نے یہ کہا کہ جی میں نے کہیں بھی نہیں، میں نے کہا میری پوری ریکارڈڈ سپیچ بتا دیں کہ جس میں میں نے کہا کہ جنرل راحیل شریف نے اپنا کام نہیں اچھا کیا یا رینجرز نے اپنا کام نہیں اچھا کیا یا فوج نے، کہیں بھی نہیں کہا میں نے. جو جنرل راحیل شریف کے متعلق میں نے کہا تھا، جو سوال پوچھا گیا تھا، اس کا کانٹیکسٹ بھی بالکل مختلف تھا. تو اب آپ نے چونکہ یہ کتاب کھول ہی لی ہے تو اس کے اوراق ہمیں پلٹنے پڑیں گے. میاں محمد نواز شریف کا کریڈٹ یہ ہے کہ وہ ملک کے وزیر اعظم اس وقت تھے جب یہ فیصلہ ہوا، لیکن آپ بہتر سمجھتے ہیں کہ اگر پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ، جس کے اندر پاکستان کی انٹیلیجنس اور پاکستان کی آرمی اپنے اپنے سربراہان کے حوالے سے نمایاں ہوتی ہے، اگر وہ یہ فیصلہ نہ کرتی کہ کراچی کے اندر انہوں نے حالات تبدیل کرنے ہیں، تو میاں محمد نواز شریف خود سے فیصلہ نہ کر پاتے. جنرل کیانی کے دور سے لے کر اور جنرل راحیل شریف کے دور تک اور ابھی تک بنیادی طور پر تو یہ فیصلہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا ہے. یہ راولپنڈی اور آپارا کا فیصلہ ہے جس کے اوپر ٹھپا نواز شریف صاحب نے لگایا. اگر کوئی اور وزیر اعظم ہوتا تو وہ بھی ٹھپا لگا دیتا. کیا یہ حقیقت نہیں ہے؟ دیکھیں بالکل آپ نے امپورٹنٹ بات کی ہے کہ اگر ہم جنرل کیانی کے حوالے سے بات کریں تو جنرل کیانی اس سے 5.5 سال پہلے بھی آرمی چیف تھے، اور مجھے ان کی نیت پر کوئی شک و شبہ نہیں ہے، نہ ان کے انسٹیٹیوشن پر شک و شبہ ہے، نہ رینجرز کے ایکسپیکٹیشنز اور ان کی وہ کیا چاہتے تھے کہ کراچی کو فکس کرتے ہیں. اس کی تو ڈسکشن ہو ہی نہیں رہی کہ کیا فوج ہماری یا انٹیلیجنس ایجنسیز کیوں نہیں چاہتی تھی کہ امن ہو. 100% چاہتی ہوں گی کہ امن ہو، بٹ بات ہو رہی تھی اس مشکل فیصلے کی جو لیڈرشپ کو لینا ہوتا ہے، اس کانٹیکس میں بات ہو رہی تھی. اور 2012 میں بھی جنرل کیانی تھے. مجھے نہیں پتا کہ جنرل کیانی نے کتنی دفعہ پریزیڈنٹ زرداری کو یا پرائم منسٹر یوسف رضا گیلانی کو کہا ہوگا کہ آپریشن کرنے کی ضرورت ہے، بٹ دا فیکٹ آف دا میٹر از کہ ان کی بالکل نیت ہوگی، بٹ دا ریالٹی از کہ وہ آپریشن انیشیٹ نہیں ہوا، لا چینج نہیں ہوا، وہ سٹیک ہولڈرز پر کنسنسس بلٹ اپ نہیں کیا گیا. بٹ دیٹ از دا ریالٹی. اور جب ہسٹری ریکارڈ کرے گی تو وہ 2013 سے ہی شروع کرے گی، وہ 2012 اور 2011 اور نیت پر نہیں جائے گی. لیکن زبیر صاحب یہ کنسنسس بلڈ کرنے کے اندر جو کلیدی کردار ہے وہ میاں محمد نواز شریف کی سیاسی دانشمندی یا بہادری نہیں ہے. بنیادی طور پر تو ان کو ان کے سامنے ایک معاملہ رکھا گیا اور ان کو انڈورس کرنا ہی تھا. جس طرح ابھی دوبارہ جب 21ویں ترمیم کو ریوائیو کروایا گیا ہے ملٹری کورٹس کے معاملے کے اوپر، تو وہ کنسنسس جو ہے نواز شریف صاحب نے تو ٹھیک ہے کروایا، لیکن اس کے پیچھے تو آرمی کی پش موجود تھی نا. تو کراچی کے اندر بھی ایسا ہی ہوا. دیکھیں ہسٹری کے اوراق ایسے نہیں پلٹے جائیں گے. ہسٹری کے اوراق پلٹے جائیں گے جب آپ ہمارے اکنامک پلان سے دیکھیں گے جو الیکشن سے پہلے. اور طلعت میں نے کل بھی کہا تھا اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. دوسری پولیٹیکل پارٹیز بھی اگر ہوتی تو میرا خیال ہے وہ یہی کرتی یا وہ چاہتی اس طرح سے. کیا پولیٹیکل ول شو کرتی، کیا اتنا دم خم شو کرتی ہیں، اس پر میں نہیں کمنٹ کرتا. بٹ مجھے یہ بتا دیں کہ اگر پرائم منسٹر نواز شریف کے آنے کی وجہ سے تمام مومنٹم ہوا اور تمام پارٹیز، ریلیونٹ پارٹیز جو تھیں ان کو یہاں بلایا گیا، جس میں ایون سنی تحریک بھی موجود تھی، پی ٹی آئی تو نہیں تھی بیکاز ریلیونٹ تھی کراچی کے حوالے سے، پی بی پی، ایم کیو ایم اور اے این پی، تو تمام پولیٹیکل پارٹیز کو شامل کیا گیا. کنسنسس بلٹ اپ پولیٹیکل کنسنسس ہوتا ہے طلعت، اور اس کے پیچھے ایم کیو ایم کے ساتھ، پیپلز پارٹی کے ساتھ، ان کی لیگل ٹیمز کے ساتھ، رینجرز کے ساتھ، پاکستان آرمی کے ساتھ تمام چیزیں لیڈ اپ. اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں ایک فیکٹ آف ہسٹری کہ جولائی 2013 میں ایک میٹنگ ہوئی تھی جس میں جنرل کیانی اور پرائم منسٹر نواز شریف بیٹھے تھے، اور اس میں یہ فیصلہ کیا گیا تھا اور ساتھ میں یہ بھی پوائنٹ آؤٹ کیا گیا تھا کہ رینجرز کے اختیارات کو بڑھانا ہے. اب ظاہر سی بات ہے یہ تو ایک بحث صرف پاکستان میں ہی ہو سکتی ہے کہ کریڈٹ کس کو جائے. بات یہ ہو رہی ہے کہ ہو لیڈ اٹ، اور پھر اس کے بعد بالکل اس کو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ جی پہلے جو آرمی چیف تھے جنرل کیانی تھے، نومبر کے آخر تک انہوں نے اس کو لیڈ کیا پروفیشنلی، اور رینجرز کے جو یہاں اور کور کمانڈر آئی ایم شور. اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ ایون ناؤ دس بیٹل از ناٹ اوور. سو آج بھی جو ڈی جی رینجرز ہیں یہاں کراچی میں یا کور کمانڈر ہیں یہاں کراچی میں، ان کا کلیدی کردار ہے ان امپروونگ دا لا اینڈ آرڈر سچویشن. ان پر بہت بڑی ڈپینڈنسی ہے. سو یہ نہیں ہے کہ وہ ابھی ان کا رول ختم ہو چکا ہے یا وہ رول اپنا زبردست طریقے سے رول پلے کر رہے ہیں، اور اسی وجہ سے امن ہے. بالکل صحیح فرمایا. لیکن مجھے تھوڑی سی حیرانی اور تھوڑی سی پریشانی یہ بھی ہو رہی ہے کہ اس تمام بیانیے کے اندر جو
اگر آپ نے چلیں ٹھیک ہے آپ کہتے ہیں کہ تاریخی اوراق ایسے نہیں پلٹتے ہیں لیکن دونوں طرف سے دیکھتے ہیں. اگر کسی کو کریڈٹ دینا چاہیے تو میرے خیال میں صوبائی حکومت کو بھی بہت کریڈٹ اس طریقے سے تو ملنا چاہیے. چیف منسٹر قائم علی شاہ صاحب ان کے بارے میں جو, لیکن ابھی بھی آپ نے ذکر کیا, ابھی آپ نے صوبائی حکومت کا ذکر ہی نہیں کیا. صوبائی حکومت جو ہے وہ لیڈ کرتی ہے, اس کو تمام تر فیصلے کرنے پڑتے ہیں, انڈورس کرنے پڑتے ہیں. آپ اسلام آباد میں تو کریڈٹ لے کے جا رہے ہیں لیکن کراچی کے اندر کریڈٹ نہیں دے رہے آپ. طلعت, میں کل اپنی سپیچ میں آپ نکال کے دیکھیں گے تو میں نے کہا پاکستان پیپلز پارٹی کی, اور ہر انٹرویو میں, ہر انٹریکشن میں پاکستان پیپلز پارٹی کی صوبائی حکومت کی تعریف کرتا ہوں کہ کمیٹنگ اٹ سیلف اور الائنگ ان کا یہ پولیٹیکل فریڈم ہے. بہت مشکل ہوتا ہے پولیٹیکل ایک حکومت کے لیے وہ اس جگہ الاؤ کرے اس قسم کا آپریشن جس قسم کا کیا گیا ہے, اور انکلوڈنگ لیاری جو ان کا اتنا اسٹرانگ بیس ہے. تو میرا خیال ہے میں تو ہمیشہ تعریف کرتا ہوں. ابھی تو میں کلیریفیکیشن اس لیے کر رہا تھا کہ ہمارے کچھ ناقدین ہیں جو ایک ایشو کو دانستہ طور پر یا نادانستہ طور پر اس طرح سے اٹھاتے ہیں کہ تفریق پیدا ہو ایک سول ملٹری میں. لیکن ہمارے پاس بھائی ایک نارمل طریقے سے آپ بات کر رہے ہوتے ہیں, اس میں ہر دفعہ تو نہیں آپ ایمفسائز کر کے کہتے ہیں کہ جی رینجرز نے زبردست کام کیا تھا. سو اف آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ دا رینجرز, وہاں فورنرز تھے, ہم اوور آل پاکستان کے کانٹیکسٹ میں بات کر رہے تھے کہ یہ کیا گیا, حکومت تھی, اس میں رینجرز شامل تھے, فوج شامل تھی, پیپلز پارٹی شامل تھی, سب کا ذکر کیا گیا اور اس کو کنفیوز کر دیا گیا آؤٹ آف کانٹیکسٹ بلو اپ کر کے صرف اس 2-3 سوالوں پر کہ جہاں انہوں نے یہ کہا کہ جنرل راحیل شریف کا, اور وہ کانٹیکسٹ بالکل پروفیشنل کانٹیکسٹ نہیں تھا. یہ کانٹیکسٹ تھا, ان کا سوال کی نیچر تھی کہ جنرل راحیل شریف نے جو کچھ بینیفٹس لیے ہیں تو میں نے اس پر یہ کہا تھا کہ وہ بینیفٹس ان کا حق بنتا ہے. لیٹس بی فیئر ود ہم, ایگزیکٹ ورڈ سے لیٹس بی فیئر ود ہم, کہ وہ اگر ان کا حق بنتا ہے جو ان کی بنیادی اہلیت کے حوالے سے اگر کوئی زمین ان کو ملتی ہے, پلاٹ ملتا ہے, وہ ان کا حق بنتا ہے. اور ہمیں سرپرائز نہیں ہونا چاہیے, لارجر دین لائف نہیں ہمیں بنانا چاہیے کہ جی وہ کمرشل بیسس پر کیوں سوچ رہے ہیں, یا ان کی جاب ارسپیکٹو آف دی فورن پالیسی امپلیکیشنز, وہ نہیں میں بات کر رہا, بٹ کہ یہ ایکسپیکٹ کرنا کہ جی وہ ایک ہیومن بینگ کے طور پر نہیں, ایک فرشتے کے طور پر. لیکن بسد احترام زبیر صاحب, چلیں ٹھیک ہے, موضوع آپ اگلے لیول پر لے گئے ہیں. بسد احترام, آپ نے لارجر دین لائف کا لفظ اپنی اسپیچ میں بھی استعمال کیا, ہم نے اسپیچ دیکھی سنی, آپ نے ابھی بھی لفظ استعمال کیا. ٹھیک ہے, جنرل راحیل شریف کو یا کسی بھی فرد کو لارجر دین لائف, میں ایک صرف طلعت کلیریفائی کر دوں, ایک طلعت صرف ایک کلیریفائی کر دوں. میں نے یہ کہا کہ جیسے اور جنرلز تھے, اب یہ تو بڑی زیادتی ہوگی کہ اگر ہمارے جو پرانے اچھے جنرل کیانی کو میں کہوں کہ جی وہ کمتر تھے, جنرل راحیل شریف زیادہ تھے, اور جنرل باجوہ اس سے بھی زیادہ اچھے ہیں کیونکہ وہ پریزنٹ ہے. جنرل باجوہ بھی زبردست جنرل ہیں, زبردست کام کر رہے ہیں, ان سے پہلے ان کے پریڈیسیسرز نے بھی بڑا اچھا, جنرل مشرف کو نہیں میں لیکن زبیر صاحب جو آرمی چیف گزرے ہیں جنرل راحیل شریف, ان کو دیو مالائی حیثیت سے بیان کرنے کے اندر آپ کی اپنی حکومت نے کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی. ٹھیک ہے, میڈیا کے اندر بھی ان کی تسبیح پڑھنے والے کافی تھے, ان ایک بڑا متحرک قسم کا انہوں نے ایک میڈیا مینوور بھی کیا ہوا تھا, لیکن اس بات سے قطع نظر, لیکن جب تعریف و توصیف ہوتی تھی ان کی تو آپ کی حکومت کسی سے پیچھے نہیں تھی, چاہے وہ مریم نواز صاحبہ کے ٹویٹس ہوں. لگتا یوں تھا کہ پاکستان میں ایک ہی جرنیل آیا ہے, میں اس وقت کی بات کر رہا ہوں, اب شاید ناظرین اس سے ریلیٹ نہ کر پائیں, جس کا نام راحیل شریف ہے, اور آپ سب ہر وقت ان کی دستار بندی کرتے ہوتے تھے. تو آپ سب نے ان کو ایک یہ امیج دیا ہے نا, جس کی وجہ سے لوگوں کو ذرا حیرانی ہوتی ہے کہ جب وہ پلاٹ لیتے ہیں یا اب جاب لیتے ہیں سعودی عرب کے اندر. وداؤٹ گوئنگ انٹو دی فل آنسر جو آپ نے سوال ریز کیا ہے, اس میں میرا آنسر تو یہی ہوگا کہ آج بھی میرے سے کوئی پوچھے گا حیرانی کے ساتھ کہ جنرل راحیل شریف نے پلاٹ لیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کوئی کم تر ہو گئے, تو میں کہوں نفی میں آنسر کروں گا. میں کہوں گا ان کا یہ حق بنتا ہے, ان کی پروفیشنلزم اپنی جگہ تھی, اور اسی پروفیشنلزم کی وجہ سے ان کے یہ حقوق بنے ہیں, اسی پروفیشنلزم کی. اور پلیز
جو لوگ اتنا تنقید کرتے ہیں تو پرائم منسٹر نواز شریف نے ہی ان کو سلیکٹ کیا تھا، راحیل شریف کو، تو سپہ سالار سلیکٹ کرنا بھی ایک مرحلہ ہوتا ہے، اینڈ یو وانٹ ٹو سلیکٹ دا بیسٹ آف دا لاٹ. تو میرا خیال ہے ہم بالکل ان کی عزت بھی کرتے ہیں، اور پاکستان کی تاریخ کیسے جج کرے گی تو دوسری بات ہے. آج اگر آپ ہمارے سے پوچھتے ہیں تو ہم سب سمجھتے ہیں کہ ان کا بڑا کنٹریبیوشن ہے، صرف کراچی میں امن لانے کے حوالے سے نہیں، پورے پاکستان میں، لیکن پورے انسٹیٹیوشن کا. لیٹس ناٹ ٹاک اباؤٹ دا فیکٹ کہ ایک انڈیویجول، پوری پاکستان کی فوج زبردست انہوں نے کام کیا تھا، آج بھی کر رہے ہیں. وہ کوئی ایک چیف ریلیٹڈ کام نہیں تھا، وہ تو پوری فوج کا ایک زبردست تنظیمی ڈھانچہ ہے، پروفیشنل ایٹیٹیوڈ ہے. لیکن جب وہ اس وقت چیف آف آرمی اسٹاف تھے تو یہ بات نہیں کہی جاتی تھی. تمام تر تعریف جو ہے وہ صرف ایک فرد کے لیے مخصوص لگتی تھی. اور آپ بھی ظاہر ہے اس وقت گورنر نہیں تھے، ہمارے ٹاک شوز میں آتے ہوتے تھے. اور بہت ساری میں آپ کی بات نہیں کر رہا، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ وٹنس ہیں جو شخصیت پرستی کی ہم نے مثالیں قائم کی. جی میں وٹنس ہوں. تو اس میں پھر لوگ پھر حیران ہوتے ہیں نا، تو اس کے اوپر پھر میرے خیال میں ہمیں تھوڑی سی تحمل کا مظاہرہ کرنا چاہیے اور مان لینا چاہیے کہ ہم نے خود ہی ان کو بلڈ کیا. اب لوگ حیران ہوتے ہیں تو حیران ہونے دیں، اس کی وضاحت دینے کی کیا ضرورت ہے کہ وہ دیو مالائی نہیں تھے یا غیر معمولی نہیں تھے. نہیں غیر معمولی، لیکن دیکھیں میڈیا جس کانٹیکسٹ میں سوال پوچھے گا تو آپ اس کو آنسر بھی کریں گے نا. اگر میں وہاں سے واک اوے کر جاتا تو وہ ایک ماحول ایسا، اور یہ 100% میں نے نہیں کہا تھا، یہ تو جب میڈیا سے گفتگو ختم ہوگی وہ کہہ رہے تھے اچھا 2% دے دیں، 4% دے دیں، وہ اس طرح سے بات ہو رہی تھی اور اس کا لائٹر وین میں بالکل بات ہو رہی تھی. میں نے ایکسپلین بھی کیا تھا کہ لیڈرشپ کے طور پر ایک جو فیصلہ ہوتا ہے، اور میں پھر ریپیٹ کروں گا، وہ فیصلہ سب سے اہم ہوتا ہے قوموں کی زندگی میں، کہ وہ اہم فیصلہ آپ کرنے کے لیے تیار ہیں، آپ آگے جانے کے لیے تیار ہیں. اگر ہم قائد اعظم محمد علی جناح کو کہتے ہیں کہ زبردست انہوں نے کام کیا تھا، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ مسلم لیگ کے جو دوسرے لیڈرز تھے ہم کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے کام اچھا نہیں کیا تھا. ہم سب کی بات کر رہے ہیں، لیکن لیڈر کون تھا؟ قائد اعظم محمد علی جناح. اسی وجہ سے ہم سب سے زیادہ ان کی تعریف کرتے ہیں کہ انہوں نے مومنٹ کو سیز کیا، ایک زبردست جدوجہد کو لیڈ کیا. ظاہر ہے اس میں ہزاروں لاکھوں مسلمان شامل تھے. اور اسی طرح سے اگر ہم آج پاکستان کی بات کریں، اور میں ضرور ذکر کرنا چاہوں گا کیونکہ پولیس کا فار ایگزامپل رول آؤٹ اسٹینڈنگ، دا سول بیوروکریسی، دا پروونشل گورنمنٹ ہیئر، تو سب کا ایک بڑا زبردست رول تھا اور سب سے زیادہ زبردست. اور میں نے جس طرح کہا کہ رینجرز آج بھی زبردست خدمات انجام دے رہی ہیں، اسی وجہ سے ہم نے کہا کہ رینجرز یہاں رہیں گی جب تک ہم سمجھتے ہیں کہ کراچی کا امن 100% ہم نہیں انشور ہو جاتے اس وقت تک. اس وجہ سے کہ رینجرز کا رول بڑا زبردست ہے. آج ڈی جی رینجرز یا کور کمانڈر زبردست کام کر رہے ہیں. ذرا مستقبل کی تھوڑی سی بات کریں. آپ کی بات سے بات لیڈ بائی پرائم منسٹر نواز شریف. آپ کی بات سے بات چلا کے ذرا مستقبل کی بات کر لیتے ہیں. رینجرز کی تعیناتی اس وقت تک رہے گی جب تک حالات قابو میں مکمل طور پر نہیں آ جاتے. غیر معمولی قوت اس وقت تک دی جاتی رہے گی جب تک حالات قابو میں نہیں آ جاتے. تو میں پھر یہ جاننا چاہوں گا کہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کے علاوہ جس کا تعلق براہ راست الطاف حسین کی خاص قسم کی سیاست سے تھا، اگر وہ پہلے سے ٹیکل ہو جاتی تو کراچی کے اندر حالات اتنے ابتر نہ ہوتے. وہ کیوں نہیں ہوئی ایک علیحدہ بحث ہے. لیکن اس کے علاوہ کراچی میں کیا تبدیل ہوا ہے؟ یعنی رینجرز کو ہمیں علم نہیں ہے کہ رینجرز کی خصوصی اختیارات کب ختم ہوں گے، پولیس کب اپنے پاؤں پر کھڑی ہوگی. سیاسی طور پر آپ کو وہی خلا نظر آتا ہے. تو دیر پا امن کے لیے تو یہ تمام ایلیمنٹس چاہیے، ان میں سے ایک بھی کراچی میں اس وقت موجود نہیں ہے. نہیں میرا خیال ہے یہ صحیح نہیں ہے طلعت. میرا خیال ہے بہت سی چینج آ گئے. سب سے بڑی چیز یہ ہوتی ہے کہ عوام کیسے فیل کرتے ہیں. عوام ایک فیل کرتے ہیں کہ امن ہے، یہ سب سے بنیادی چیز ہوتی ہے. کیا وہ گھر سے جب صبح کو نکلتے ہیں یا رات لیٹ نائٹ نکلتے ہیں وہ فیل کرتے ہیں کہ وہ اس شہر میں امن ہے؟ کیا بزنس مین جو ہے، چاہے وہ ڈومیسٹک بزنس مین ہے یا باہر کا گورا ہے، کیا وہ فیل کرتا ہے کہ اس شہر میں انویسٹمنٹ کی جا سکتی ہے؟ بالکل فیل کرتا ہے، اور وہ اس میں کرنے کی بہت آگے تک جا چکے ہیں. جو فورن کمپنیز کی ریپرزنٹیٹیو باڈی ہے وہ کہتے ہیں کہ 50% سے زیادہ فورن کمپنیز اس وقت کہہ رہی ہیں کہ کراچی میں ہم انویسٹمنٹ یا ایکسپینشن کرنے جا رہے ہیں. تو سی چینج آ چکا ہے. اور یہ جو میں نے کہا تھا کہ نہ ہی اس شہر میں کسی کے پاس اتنا کوئی پاور ہے کہ وہ 10 منٹ میں بند کرا دے اور یہاں فائرنگ ہو اور رکشے جلیں اور لوگوں کی ٹارگیٹڈ کلنگ ہو اور اسٹیٹ ایک ہیلپ لیس رول کے طور پر سامنے کھڑا ہوا دیکھ رہا ہو. سی چینج ہو چکا ہے.
ایک کراچی بدل چکا ہے، کمپلیٹلی بدل چکا ہے. لیکن دیرپا بنانے کے لیے جن ایلیمنٹس کا میں گزارش کر رہا تھا، دیرپا بنانے کے لیے جن عناصر کی ضرورت ہے ان میں سے ایک بھی موجود نہیں ہے، جس کے اندر آپ کو سیاسی متحرک قوتیں چاہیے، آپ کو ایک ایسا نظام چاہیے جو اس بات پر اتفاق رکھتا ہو کہ اس صوبے کو کیسے چلانا ہے، روزانہ کی بنیاد کے اوپر پولیس افسر کی تعیناتی کے اوپر مرکز اور صوبے میں لڑائی نہ ہو. یہ تمام آپ کو ایلیمنٹس چاہیے، پولیس متحرک ہو، جوڈیشری کام کر رہی ہو. دیرپا بنانے کے لیے ایلیمنٹس چاہیے، ایک بھی موجود نہیں ہے. جی دیکھیں، یہ تو صرف کراچی اسپیسیفک نہیں ہے. سم آف دی ایشوز جو آپ نے کہے ہیں کہ پورے پاکستان سے ریلیٹ کرتے ہیں، چاہے جوڈیشری کا رول ہے، چاہے پولیس کا رول ہے یا دوسرے انتظامی امور ہیں. لیکن جو سب سے اہم چیز ہے وہ ہے کہ کیا کراچی کے عوام اس امن کو رکھنا چاہتے ہیں؟ کیا یہاں کا انفراسٹرکچر، کیا فیڈرل گورنمنٹ کی وہ کمٹمنٹ ہے جو پہلے نہیں تھی؟ دس از ویئر دا ڈفرنس از، جو پہلے کبھی نہیں تھی. وہ تو سائلنٹ اسپیکٹیٹر کے طور پر کھڑی ہوئی دیکھ رہی تھی. اور کیا ہم نے کچھ سبق سیکھا ہے کہ کیا ہم بنیادی طور پر، یہاں آپ کو میں ایک ایگزامپل دے دوں گورنر کے حوالے سے. میں نے کلیئر کٹ ایک کہا ہے کہ ہم پولیٹیکل کنسیشن نہیں کریں گے، ہم پولیٹیکل کمپرومائزز نہیں کریں گے کہ ایک بندہ اندر بند ہوا تو ہم فوراً فون کر کے چھڑوا لیں کہ وہ فلانی پولیٹیکل پارٹی کا ہے. دوسری پولیٹیکل خلا بالکل موجود ہے اور یہ اچھی چیز نہیں ہے. لیکن طلعت 30 سال تک ایم کیو ایم یہاں عوام کے دلوں کی دھڑکن تھی، وہ اب 2 یا 3 اس میں بڑھ چکی ہے. تو ظاہر ہے پولیٹیکل ویکیوم ہے. یہ پولیٹیکل ویکیوم دوسری پولیٹیکل پارٹیز انکلوڈنگ ایم کیو ایم پاکستان یا پاکستان سرزمین پارٹی اور مسلم لیگ نواز اور پی ٹی آئی اور جو بھی ہے، ان کے لیے ایک بڑی اپرچونٹی ہے کہ اس کو، اور اس میں ہمارا بہت اہم کردار ہے. میرا اہم کردار ہے کہ ہم نے پہلی بات تو یہ ہے کہ اکنامک ڈیلیوری کرنی ہے. جہاں سے یہ مسئلہ شروع ہوا تھا، کیا کراچی کے عوام ڈیزرو کرتے ہیں بیٹر اکنامک ڈیلیوری؟ کیا سوشل ڈیلیوری ہر لحاظ سے ہم ایک ایسا فار بیٹر ایک منظم طریقے سے، چاہے وہ فیڈرلی فنڈڈ پروجیکٹس ہیں، چاہے پروونشل فنڈڈ پروجیکٹس ہیں، چاہے ہماری پارٹنرشپ ہے، اور سب سے اہم طلعت کہ پرائیویٹ سیکٹر کو انکریج کر کے لا کے یہاں جاب کریشن کرنا، اپرچونٹیز کریٹ کرنا، انویسٹمنٹ لے کے آنا، وہ سب سے اہم رول ہے. اور اگر ہم سیریس اور کنسسٹنٹ بنیادوں پر کریں گے تو انشاءاللہ تعالی وہ امن ہی کی طرف جائے گا. I have to leave it there. گورنر صاحب بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا. امید اور جو آنے والے حقائق ہیں اس کے درمیان ایک الیکشن بھی انوالو ہے. دیکھتے ہیں کہ انتخابات کے بعد یہ تمام جو اچھا کام ہے اس کی صورت کیا بنتی ہے. ناظرین، اگلا سیگمنٹ تیار ہے، اسٹے ٹیونڈ فار دیٹ. پروگرام میں خوش آمدید ناظرین. دنیا کے اندر فساد بڑھتا چلا جا رہا ہے. اب سویڈن کے اندر ہونے والا مبینہ دہشت گردی کا واقعہ، کیونکہ مزید تفصیلات ابھی تک ہمارے پاس ہیں نہیں، لیکن کہا جا رہا ہے دہشت گردی کا واقعہ ہے. آپ کیمیکل اٹیک دیکھ لیں، اس کے اوپر امریکہ کی طرف سے سیریا کے اندر اٹیک ہوا. سیریا نے کہا کہ ہم نے اٹیک نہیں کیا. رشیا امریکہ کے تعلقات جو ہیں وہ بری طرح اس سے متاثر ہوئے ہیں. مڈل ایسٹ کو دیکھ لیں، ٹربولنس ہے ہر طرف. پاکستان کی طرف سے سعودی عرب لیڈ الائنس کے اندر جنرل راحیل شریف کا جانا اس تناظر کے اندر کتنا اہم ہے؟ یہ معاملہ طے ہو جانا چاہیے، نہیں ہو پا رہا. کم از کم اب ہم پبلک ڈیبیٹ تک باقی ہے. ڈاکٹر شیریں مزاری ہمارے ساتھ موجود ہیں، سربراہ ہیں اسٹریٹجک اسٹڈیز انسٹیٹیوٹ اسلام آباد، رکن قومی اسمبلی، قائمہ کمیٹی برائے خارجہ امور. بہت شکریہ آپ کا. آپ نے بہت اس کے اوپر کوسچنز اٹھائے ہیں. میں جاننا چاہوں گا کہ اب چونکہ ریاست کے اداروں کی طرف سے بھی اس کے اوپر وضاحتیں آ گئی ہیں، ڈیفنس منسٹر بھی بولا ہے انہوں نے، اور فارن آفس نے بھی بولا ہے، اب آپ کے سوالوں کے جوابات آپ کو ملے ہیں یا نہیں ملے؟ طلعت، انہوں نے جو سٹیٹمنٹ دی ان سے اور زیادہ سوالات اٹھتے ہیں. سب سے بڑا تو اٹھتا ہے کہ خواجہ آصف کی آج اگر آپ سٹیٹمنٹ پڑھیں، انہوں نے کہا ہم نے تو ابھی این او سی دیا ہی نہیں، ابھی تو پروسیس شروع ہوگا. کچھ دن پہلے حکومت کی طرف سے سٹیٹمنٹ آئی کہ ہم نے دے دیا، پھر ان کے ایک کیبنٹ ممبر نے کہا کہ ان کو نہیں یہ لینا چاہیے، بڑا کنٹروورشل ہوگا. تو حکومت کی اپنی پالیسی کلیئر نہیں ہے. لیکن سب سے زیادہ خطرناک بات ہے، آپ تو انٹرنیشنل ریلیشنز کے ایکسپرٹ ہیں طلعت، دنیا میں کبھی ایسا نہیں ہوا، مجھے کہیں بتا دیں اگر میں غلط کہہ رہی ہوں، کہ ایک سوورن ممالک دستخط کرتا ہے یا حصہ بنتا ہے ایک ایسے الائنس کا جس کو نہ اس حکومت کو پتہ ہے کیا اس کے ٹی او آرز ہیں، کیا اس کا آپریشنل انوائرمنٹ ہے، کوئی انی جسے کہتے ہیں نا کہ آپ جا رہے ہیں، اور یہ ملٹری الائنس ہے. اور دیکھیں دہشت گردی کو ملٹری الائنس سے آپ کیسے لیکن دنیا بھر میں الائنسز تو بن رہی ہیں، اور پاکستان صرف واحد ملک تو نہیں ہے.
اور ممالک بھی اس کے اندر ہیں، درجنوں اس کے اندر ممالک ہیں، ترکی بھی اس کے اندر شامل ہے، تو ظاہر ہے ان کی حکومتوں نے بھی تو اسی کاغذ کے اوپر دستخط کیے ہیں جس کے اوپر پاکستان انہونی کے. دیکھیں ان کا کوئی نام کے علاوہ کوئی ایسی کمٹمنٹ نہیں ہے. دوسرا پاکستان کی بہت سینسٹیوٹی ہے، کیونکہ ہم بہت سارے میرے جیسے لوگ اینالسٹ سوچ لیں، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہم ایک سیکٹیرین انڈر ٹونز کا الائنس ہے اور ہم گھسیٹے جائیں گے ایسی جنگوں میں جدھر ہمارا کوئی مطلب نہیں ہے. لیکن ریاست کے تمام ادارے کہہ رہے ہیں، نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر نے کہا، وہ کہتے رہے تو لیکن ان کے کہنے کے باوجود آپ کی تسلی کیوں نہیں ہوگی؟ جب حکومت کو خود پتہ نہیں کہ کیا کس قسم کے الائنس میں جا رہے ہیں تو پھر ریاست کیسے کہہ سکتی ہے ہم یہ بھی نہیں کریں گے یہ بھی نہیں کریں گے جب آپ کو پتہ نہیں آپ کرنے کیا جا رہے ہیں. دوسری بات طلعت، آج آپ دیکھیں کتنا خطرناک یہ پورا علاقہ اب ہو گیا ہے. ایک تو یمن کی جنگ میسی ہو گئی ہے، اس کا کوئی ختم ہونے کا نام و نشان نہیں. دوسرا ٹرمپ کے ایڈمنسٹریشن نے کہا ہے ہم ساری ریسٹرکشنز ہٹوانا چاہتے ہیں تاکہ ہم پوری طرح یمن کی جنگ میں حصہ لیں. ہاں، اور کئی ممالک جو اس ملٹری الائنس کا حصہ ہیں وہ جنگ جو سعودی ریڈ الائنس ہے جو جنگ لڑ رہا ہے اس کا بھی حصہ ہے. اچھا، پھر ایک اور، اب سیریا میں پھر حالات بہت خراب ہو گئے ہیں. پہلے وہ کیمیکل اٹیک کا ایشو آیا، پھر امریکہ نے میسائل اٹیکس کی سیرین آرمی پہ. پہلا اٹیک ہے سیریا میں ٹرمپ کی طرف سے، ڈرون اٹیک تو ہم پہ آ گیا ٹرمپ کی طرف سے. تو دیکھیں، اور پھر ایران کا سٹیٹمنٹ ہے کنڈیم کرنے کا، سعودی عرب نے واہ کی ہے امریکہ نے اٹیک کی. تو یہ ادھر بھی ایک سیکٹیرین اوورٹونز بڑھ رہے ہیں. ہم کیوں ایسی جنگ خطرے میں اپنے آپ کو چپ کے ہم بیٹھ نہیں سکتے؟ آپ کو میرے ویوز اس کے اوپر مکمل طور پر پتہ ہے، لیکن میں پھر بھی آپ کے سامنے رکھنا تو چپ کے ہم بیٹھ نہیں سکتے. سعودی ڈیمانڈز ہیں ہم پر، دوسرے ممالک کی ڈیمانڈز ہیں ہم پر، علاقائی صورتحال سے ہمیں ان ٹچ رہنا ہے. تو اچھا ہے کہ ایک غیر رسمی نمائندہ جو فوج کو ریپرزینٹ نہیں کر رہا، ریاست کو ریپرزینٹ نہیں کر رہا، لیکن پھر بھی اہم آدمی رہا ہے. نا یہ دیکھیں، یہ کوئی پرائیویٹ سیکٹر الائنس نہیں ہے، یہ ملٹی لیٹرل الائنس ہے سٹیٹس کا. تو جو بھی جائے گا انڈیویجول کیپیسٹی نہیں ہوگی، وہ پاکستان کی ریپرزنٹیشن ہوگی. اور میں سمجھتی ہوں ہمیں بالکل ہم چپ کر کے نہیں بیٹھ سکتے، لیکن ہم نے اپنی سیکیورٹی اور دفاع پہلے سب سے کرنی ہے. ہم اس طرح نہ کریں ایسی جگہ پہنچ جائیں کہ سیکٹیرین ایشو جو پہلے پراکسی وارز ہماری ہو رہی ہیں، سیکٹیرین ایشو اتنا بڑھ رہا ہے پاکستان میں کہ اور وہ مزید خراب ہو. ایران کی ویوز آپ نے سننی. اور طلعت ایک سمپل سوال ہے، دہشت گردی ملٹری الائنس سے نہیں لڑی جائے گی. اب سیریا میں بھی یہی تھا کہ جی آئیسس کے خلاف الائنس ہے، ہو کیا رہا ہے؟ ہر روس اور امریکہ کی جنگ ہو سکتی ہے. ادھر امریکہ سیرین حکومت پہ زیادہ اٹیک کر رہا ہے، آئیسس پہ کم کر رہا ہے. تو مطلب یہ دہشت گردی کے خلاف تو رہی نہیں. پاکستان کا کردار سعودی عرب میں حرم شریف کی حفاظت تک ہوگا، ہم جنگوں کا حصہ نہیں بنیں گے. خواجہ سے بڑے واضح انداز سے کہہ رہے ہیں، اور اس سے پہلے ڈی جی آئی ایس پی آر نے بھی یہی باتیں کی. تو آپ کو الائنس میں جانے کی تو ضرورت نہیں، ہم تو پہلے سے حفاظت کر رہے ہیں. ہماری فوج آلریڈی ہے سعودی عربیہ میں، اور اب آپ نے سدرن بارڈر پہ اپنی فوج کو پلیس کر دیا جو یمن اور سعودی عرب کا بارڈر ہے. آپ مجھے بتائیں، آپ کا 1 یا 2 فوجی مر گئے تو آپ ڈریگن نہیں ہوں گے اس جنگ میں، جو کہ ہماری جنگ نہیں ہے، یمن والی جنگ. آپ کو کیا لگتا ہے، آپ چونکہ ان امور کی ماہرہ ہیں، آپ یہ بتائیے کہ جنرل راحیل شریف کا معاملہ اور پاکستان کی فوج اور ریاست اور حکومت کا اس الائنس کو انڈورس کرنا دو علیحدہ معاملات بھی تو ہو سکتے ہیں. این ممکن ہے کہ جنرل راحیل شریف واقعتاً اپنی پرسنل کیپیسٹی میں سعودیز نے ان کو اب پک کیا ہو، لیکن جو الائنس کے اندر کنٹریبیوشن ہے وہ پاکستان کی آفیشیل، تو وہ ہمارے کنٹرول میں ہے. سو ان اے وے راحیل شریف صاحب ڈزنٹ ریلی میٹر. دیکھیں، اٹ ڈز میٹر. اس کا مطلب ہے کہ پاکستان آفیشیلی ہٹ کر رہا ہے اس الائنس کو ملٹری ایسپیکٹ. لیکن وہ تو پرائیویٹ کیپیسٹی میں جا رہا ہے. پرائیویٹ کیپیسٹی تو نہیں ہے نا، اٹس ناٹ اے پرائیویٹ الائنس. یہی میں کہہ رہی ہوں، جب وہ پاکستانی سٹیزن ہیں. لیکن پرائیویٹ آفیشیل ان کے پاس نہ یونیفارم ہے تو ریٹائر ہو گئے نا. اٹ ڈزنٹ میٹر. یہ کوئی عام سولجر نہیں تھے، یہ چیف آف آرمی سٹاف تھے. پاکستان کی حکومت سے این او سی لے رہے ہیں. اگر پیورلی پرائیویٹ ہوتا تو کیوں لیتے ہیں این او سی؟ آپ کی ریکمنڈیشن کیا؟ تو آپ کی ریکمنڈیشن کیا؟ میرا تو خیال تھا ہمیں بالکل اول تو الائنس میں نہیں جانا چاہیے تھا، اور کم سے کم 2 چیزیں ہمیں پہلے کرنی چاہیے تھی. پتہ کرتے ہیں کیا یہ الائنس کے پیرامیٹرز کیا ہیں، ٹی او آرز کیا ہیں، پھر پارلیمنٹ میں لاتے. پارلیمنٹ کی اپروول ہونی چاہیے تھی، کنٹروورسی نہ بنتی. اگر پارلیمنٹ میں اپروول ہو جاتی تو کنٹروورسی راحیل شریف کی ہیڈنگ کی کم ہے. جو الائنس کا نیچر ہے اس پہ زیادہ سوالات ہیں. جب تک اس پہ کلیئرٹی نہیں آئی کہ ہاؤ کین، کیسے راحیل شریف کو آپ این او سی دے سکتے ہیں جب آپ کو پتہ ہی نہیں کہ کس قسم کا یہ الائنس ہے.
آپ ٹو لیو اٹ دیئر ڈاکٹر شیرین مزاری صاحبہ. بہت شکریہ. ناظرین, آپ نے ڈاکٹر صاحبہ کا پوائنٹ آف ویو سنا. یہ وہ سوال ہیں جن کے جوابات کی تلاش ہے بحیثیت پارلیمنٹیرینز بھی اور ٹیکس پیئر بھی. بہرحال دنیا کے حالات جو ہیں وہ برے ہوتے چلے جا رہے ہیں. پاکستان کو اپنی پالیسی کی وضاحت کرنی چاہیے اور بچ کے بھی چلنا چاہیے. ایڈیٹوریل کمنٹ ہمارا باقی ہے, اسٹے ٹیونڈ فار دیٹ. آئے ناظرین, چلتے ہیں ہم نقطے کی طرف. ہم نقطے کا تعلق لاہور کی سیاست سے ہے. لاہور کے اوپر فوکس بڑھتا چلا جا رہا ہے کیونکہ ایک پنجاب کا بیٹل گراؤنڈ ہے, نہ صرف سیاسی جماعتوں کا بلکہ سروے والی ٹیموں کا بھی. ایک سروے کے مطابق لاہور کے 3 حلقوں میں پاکستان مسلم لیگ نون کو پی ٹی آئی کے حوالے سے ڈیسائسو ایج حاصل ہے. حلقہ نمبر 121, 122, 124. جو چیدہ باتیں ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں. اس وقت جب دیانتداری کا پیمانہ آیا تو 42% نے نواز شریف کو دیانتدار کہا, 26% نے عمران خان کو دیانتدار کہا. شہباز شریف پنجاب کے اندر لاہور کے ان حلقوں میں 50% دیانتدار. آصف زرداری پر 1% اعتماد, بلاول بھٹو زرداری پر 1.5%. جو سب سے زیادہ بددیانت رہنما یا سیاستدان نواز شریف 25%, عمران خان 9.5%, شہباز شریف 19.5%, آصف زرداری کا سکور زیادہ 78%, بلاول بھٹو زرداری 20% کے قریب. لیکن اس کے ساتھ ساتھ 60% نے یہ کہا کہ وہ سمجھتے ہیں کہ نواز شریف ملک کو ترقی یافتہ ممالک کی فہرست میں اپنے لے جانے کی زیادہ اہلیت رکھتی ہے. نون لیگ کے حوالے سے صرف 26% کا خیال ہے کہ وہ ملک کو ترقی یافتہ بنا سکتی ہے. کس جماعت کو آئندہ انتخابات میں ووٹ ڈالیں گے دوبارہ بتاتے چلیں. محدود ہے یہ بہت زیادہ سیمپل. لاہور کے 3 حلقوں کے 3 حصوں پر یہ مبنی ہے. 44.1% مسلم لیگ نواز, 16% تحریک انصاف اور 0.3% پیپلز پارٹی. ہم نے تینوں پارٹیوں کے رہنماؤں سے بات کی. آئیے آپ کو پہلے سنواتے ہیں کہ ان کا خیال کیا ہے اس سروے کے بارے میں. میاں منظور بھٹو سے بھی بات کی, لیکن پہلے ہم بات کا آغاز کریں گے حامد خان صاحب سے. ان سے جب ہم نے ان کا رد عمل پوچھا تو انہوں نے کچھ یہ جواب دیا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ سرویز اور پول جو ہیں یہ کوئی اتنے قابل اعتبار یا یقینی نہیں ہوتے, کیونکہ پچھلے ہی دنوں میں امریکہ میں تقریباً ہر سروے اور ہر پول میں یہی بتایا تھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ الیکشن ہار رہے ہیں اور ہلری کلنٹن جیت رہی ہیں, اور سارے سروے اور سارے پولز کے رزلٹ جو ہیں وہ غلط ثابت ہوئے. لہذا میں نہیں سمجھتا کہ اس قسم کے سرویز یا پولز جو ہیں یہ قابل یقین ہوتے ہیں یا پرفیکٹ ہوتے ہیں, بلکہ ان میں بہت فلاز ہوتے ہیں اور یہ فلاز ثابت ہو گئے ہیں پچھلے دنوں امریکی صدارتی انتخاب میں. بالکل غلط ہے یہ پرسیپشن جو دینے کی کوشش کی اس پولز کے ذریعے. میں نہیں سمجھتا یہ درست ہے, نہ ہی لوگ اس کو ایکسیپٹ کریں گے. میاں منظور بھٹو کا بھی کچھ اسی قسم کا جواب تھا, لیکن اس کے ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ بلاول بھٹو زرداری نے ابھی پنجاب میں کام شروع کیا ہے, وہ کام ختم ہوگا تو پھر آپ کو سروے کی جو تفصیلات بعد میں ہوں گی پتہ چلے گا کہ کتنی مختلف ہیں. میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ سروے رپورٹس جو ہیں امریکن الیکشن کی تمام سروے رپورٹس جو تھی وہ ہلری کو جتا رہی تھی اور ٹام پنچ کو ہروا رہی تھی. کوئی سروے رپورٹ جو ہے وہ موجودہ پریزیڈنٹ کو کامیاب نہیں کر رہی تھی. اس کے تحت جو ہے وہ اس کے بالکل برعکس نکلے. تو اس لیے یہ رپورٹس جو ہے ان پہ ریلائی نہیں کیا جا سکتا, ٹوٹلی ریلائی نہیں کیا جا سکتا. الیکشن کے ریزلٹس اور آ جاتے ہیں, سروے رپورٹس آتی ہیں. لاہور میں پارٹی ابھی چیئرمین بلاول جو ہے وہ اپنی شروع کر رہے ہیں, اپنی کمپین شروع کر رہے ہیں, اور وہ پارٹی کے جنرلوں سے رابطہ کریں گے, ورکروں سے رابطہ کریں گے, ہر تحصیل میں, ضلع میں, ڈویژن میں جائیں گے اور پراپر منصوبہ بندی کر کے یہ سارا کام کریں گے. انشاءاللہ تعالیٰ پارٹی کے حالات بہتر ہو جائیں گے. متوقع جوابات پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی کی طرف سے, اور اسی قسم کا متوقع جواب جو ہے وہ پی ایم ایل این کی طرف سے بھی آیا جب ہم نے سعد رفیق صاحب سے پوچھا کہ ان کا خیال اس سروے کے مندرجات کے بارے میں کیا ہے. جہاں تک سروے کرنے والوں کا تعلق ہے تو لمز ایک بہت کریڈیبل ادارہ ہے پاکستان کا, اور اتفاق یہ بھی ہے کہ پچھلے عام انتخابات میں, چونکہ یہ میری کانسٹیٹوئنسی میں واقع ہے,
تو پی ٹی آئی کی کیمپین کا جو نیوکلیس تھا وہ لمز تھا، کیونکہ جو ڈیفنس کا یوتھ تھا یا پوش ایریاز کا، ان کا ٹلٹ جو تھا وہ پی ٹی آئی کی جانب تھا. تو بھلے اسے فیکلٹی نے آرگنائز کیا ہے، لیکن نوجوانوں نے آ کے ہی گھر گھر یہ سروے اور لوگوں سے مل کے کیا ہوگا. سو کم از کم پی ٹی آئی کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ اس کی کریڈیبلٹی کو چیلنج کرے. جہاں تک اس کے آؤٹ کم کا تعلق ہے اور ان علاقوں کا جہاں یہ گئے ہیں، تو ہمارا اپنا بھی اندازہ یہ تھا، کیونکہ جس طریقے سے پچھلے 3.25 سال میں سازشوں کے باوجود، دھرنوں کے باوجود اور ایک غلیظ الزام تراشی کی مہم کے باوجود جو کی گئی ہے پی ایم منسٹر نواز شریف صاحب کے خلاف، حکومت نے مشکلات اور مصائب کے باوجود دہشت گردی کو فیس کیا ہے، انرجی کرائسس کو ریزالو کرنے کی سیریس ایفرٹ کیا جو نظر آتی ہے، اور پھر سی پیک ایٹ دی ٹاپ آف اٹ جو پاکستان کی ڈیولپمنٹ کا ایک بڑا منصوبہ ہے، عظیم منصوبہ، اور اس کے ساتھ جو اسحاق ڈار صاحب اور ان کی ٹیم کی کاوشیں ہیں پاکستان میں فائنینشیل ڈسپلن لانے کے لیے اور عالمی مالیاتی اداروں کا اعتراف. تو یہ ساری باتیں جو ہیں پاکستان کے ووٹر کو اور خاص طور پہ لاہور کے ووٹر کو اٹریکٹ بھی کرتی ہیں، کیونکہ یہ لاہور ان شہروں میں شامل ہے جو سیاست کے فیصلے کرتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سروے حالات کے تقاضوں کے عین مطابق ہے. آپ نے دیکھا کہ تینوں جماعتوں کا نقطہ نظر سروے کے بارے میں کیا ہے. یہ مزید آپ کو ایسے ہی بیانات آنے والے دنوں میں ملیں گے. اس قسم کے سرویز اور بھی ہوں گے، اور جس ٹیم نے یہ سروے کیا، جس ادارے نے، انہوں نے یہ کہا ہے کہ پاکستان کے دوسرے حصوں میں بھی پولیٹیکل ایٹیٹیوڈز یعنی سیاسی رویے اور ترجیحات پر سرویز ہوں گے. دلچسپ امر یہ دیکھنے میں آئے گا پنجاب کی حد تک. ہم یہ آپ کو کہہ سکتے ہیں کہ جماعتوں نے کس چیز میں انویسٹ کیا ہے. پی ایم ایل این کا خیال ہے کہ چونکہ اس نے بہت زیادہ انویسٹ کیا ہے ڈیولپمنٹ پروجیکٹس کے اندر اور ایک ویزیبلٹی کریٹ کی ہے، نظر آنے والے پروجیکٹس اس نے بنائے ہیں، چاہے وہ کیسے بھی متنازع کیوں نہ ہو، اور قرضوں سے بنے ہیں نہیں بنے اس بات سے قطع نظر، لیکن نظر آتے ہیں، تو ان کے خیال میں لوگ ان کی طرف زیادہ مائل ہیں. اپوزیشن جماعتوں کا خیال ہے کہ انہوں نے انویسٹ کیا ہے یہ بتانے کے لیے کہ حکمران کتنے کرپٹ ہیں اور ان کے کام جو ہیں وہ کتنے سیاہ ہیں اور ترقی سسٹینیبل نہیں ہے. تو آنے والے دنوں میں سرویز کے علاوہ انتخابات میں بھی پتہ چلے گا کہ دونوں انویسٹمنٹس کے نتائج کس قسم کے ملتے ہیں تینوں جماعتوں کو. ہماری طرف سے یہی کچھ اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.